अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। बात कर रहे थे हम सी पैक का जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबा है उस पर। सबसे पहली वीडियो जो हमने बनाई थी उस पर बात की थी जो सी पैक या BRI का या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो वर्ल्ड के लिहाज से फेज़ था, जिस पे जो चीन की एक जो शाहराह थी, जो कॉरिडोर थी, उसमें एक मंसूबा तो शामिल था मैरीटाइम सिल्क रोड का, यानी जिसे हम शाहराह रेशम बहरी रास्तों के ज़रिए कहते हैं। दूसरा इक़्तिसादी रोड था जो कि मिलाता है बहरी रास्ता जो वो चीन के जनूबी चीन को वो बहरुल काहिल से होता हुआ जाता है बहर हिंद से, और फिर वहाँ से खलीज फ़ारस की तरफ, और फिर वहाँ से यूरोप या अफ्रीका के ममालिक तक पहुँचता है। ये तो थी बहरी रास्ते के हवाले से बातचीत की। उसके अलावा पिछली वीडियोज़ में हमने जो इक़्तिसादी रोड था इस पर मुकम्मल बात की थी। आज जो हमारी वीडियोज़ है इस पर हमने बात करनी है सी पैक के हवाले से। जो पाकिस्तान के अंदर चीन जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस इन्वेस्टमेंट को जो चीन कर रहा है वो तकरीबन 10 के करीब जो मंसूबे है चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो चूँकि चीन का जो BRI का जो मंसूबा है, क्योंकि सी पैक तो सिर्फ उसका एक जुज़ है, BRI का जो मुकम्मल मंसूबा है वो मुकम्मल तौर पर एक मुनज़्ज़म शक्ल उसकी नहीं है। इसलिए इस एतबार से ये अभी तक डिसाइडेड एक फैक्टर नहीं है कि चीन का जो मंसूबा है वो कौन कौन से ममालिक में जाएगा और किन किन ममालिक में कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस एतबार से जो अदाद शुमार है जो दी इकोनॉमिस्ट ने शाया किए थे वो तकरीबन 40 ट्रिलियन डॉलर से तकरीबन 80 ट्रिलियन डॉलर, यानी 40 खरब डॉलर से 80 खरब डॉलर जो है ये तकरीबन इस हवाले से अंदाज़ा लगाया जाता है। दी इकोनॉमिस्ट जो अखबार है उसने ये अदाद शुमार वो शाया किए थे सी पैक के हवाले से। लेकिन अब चीन ने यह मंसूबा शुरू किया था पाकिस्तान यानी सी पैक के हवाले से, तो करीब शुरू में ये मंसूबा 43 यानी 43 अरब डॉलर के करीब था, लेकिन बाद में ये 62 अरब डॉलर यानी 62 अरब जो डॉलर था वहाँ तक पहुँच गया। और इस हवाले से जो चीन ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है वो 37 अरब डॉलर तवानाई का मंसूबा, यानी जो एनर्जी का मंसूबा है, जो एनर्जी के प्लांट्स है तकरीबन वो हवा से एनर्जी पैदा हो या पानी से पैदा हो या कोयले से पैदा हो, वो मंसूबे जो पाकिस्तान के अंदर लगाएगा या लग रहे हैं। और इस हवाले से जो 16 बिलियन डॉलर की जो रकम है वो मुख्तलिफ शोबे जिसमें तामीरात का शाह यानी सड़कें वगैरह बनेगी और इससे रिलेटेड जितने भी मंसूबे होंगे वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट चीन करेगा। अब जो 10 फील्ड्स हैं या 10 मैदान है जहाँ पे चीन ने मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टमेंट करनी है या की है या कुछ हद तक जो इन्वेस्टमेंट वो जारी है, तो उस हवाले से एक एक करके डिस्कस करेंगे। जी व्यूअर्स, आप मैप में दे सकते हैं गवादर शहर जो कि मेन शहर है सी पैक के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है चीन के लिए, क्योंकि ये गवादर जो शहर है या गवादर बंदरगाह है जो वो बुनियादी तौर पर जो इक़्तिसादी यानी जो रोड के ज़रिए जो काम होगा उसको मिलाएगी समुद्री रास्ते के ज़रिए से, और ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है बंदरगाह चीन के लिए। और जो बंदरगाह है इसमें अगर हम देखें तो जो मंसूबे शामिल हैं जो मुस्तकबिल के लिए तय हैं या जो कुछ या कुछ मंसूबे इसमें जारी हैं, वो ये इसमें कुछ मंसूबे ऐसे हैं जिसमें जैसे हम ले सकते हैं गवादर की बंदरगाह है उसको मिलकर वुसअत देगा जो चीन है वो तकरीबन 2282 या 2282 एकड़ के रकबे पर जो फ्री ट्रेड जोन जो वो है तामीर किया जाएगा। फ्री ट्रेड जोन से मुराद ये है कि वो एक टैक्स फ्री जो है वो एक जैसे दुबई है वहाँ एक सोसाइटी बनाई जाएगी और LNG का एक प्लांट लगाया जाएगा जिसे बाद में चाइना ईरान की पाइपलाइन है उसके ज़रिए से मिला दिया जाएगा। और गवादर शहर में तकरीबन 23 करोड़ डॉलर की मालियत का एयरपोर्ट जिसका अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इफ्तिताह किया था वो कायम किया जाना वो तो अब हो चुका है। और समुद्री पानी जो वो है काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा पीने के लिए, और 300 बिस्तरों का जो है वो अस्पताल वो भी तैयार किया जाएगा। और कोयले से बिजली पैदा करने के लिए 1300 मेगावाट का जो प्लांट है वो भी लगाया जाए। इस वाले से मज़ीद बात अगले पॉइंट में खुद ब खुद आ जाएगी। और 19 किलोमीटर की जो लंबी एक्सप्रेस हाईवे कोस्टल जो गवादर की बंदरगाह को मकरान से मिलाएगी वो भी इसमें शामिल है। ये तो थी जो गवादर बंदरगाह है या गवादर शहर है उसके क्राइटेरिया में जो काम होना है। अब हम ले लेते हैं जो शाहराहें जो बनेगी, शाहराहें मतलब कि जो सड़कें बनेगी, इस एतबार से जो शाहराहें हैं उनको तकसीम किया गया है मशरकी शाहराहें और मगरबी शाहराहें। अगर आप नक्शे में देखें तो मशरकी शाहराहें वो हैं जो कि सब्ज़ रंग की
کی لائن نظر آپ کو آ رہی ہے اور مغربی شاہراہیں جو نیلے رنگ کی آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے اور وسطی شاہراہیں ان دونوں کے درمیان نیلی اور سبز پٹی کے درمیان جو ایک اور لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وسطی شاہراہ ہوگی یعنی وسطی سڑکیں ہوں گی. اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو کوہ قراقرم لال پٹی جو آپ کو نظر آتی ہے یہ نظر آ رہی ہے یہ اسلام آباد سے اوپر خنجراب اور کاشگر جو چین کا صوبہ ہے اس کو ملائے گی چین کے ساتھ, یعنی یہ اسلام آباد سے لے کر خنجراب کاشگر تک جائے گی جسے ہم کوہ قراقرم کی شاہراہ قراقرم بھی کہہ سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں جو مشرقی شاہراہ ہے یہ پنجاب اور سندھ سے گزرتی ہے جو کہ یہاں پہ سبز رنگ میں دکھائی گئی ہے گزرتی ہے. مغربی جو گزرگاہ ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے گزرتی ہے, جبکہ تیسری جو گزرگاہ ہے وہ تو وسطی گزرگاہ ہے جو مستقبل کے لیے طے ہے. یہ جو گزرگاہ ہے یعنی وسطی جو یہ خیبر پختونخوا پنجاب اور بلوچستان سے گزرے گی, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ تقریباً ٹیڑھی میڑھی ہو کر جو وہ ہے بلوچستان کی طرف یا گوادر کی بندرگاہ کی طرف جائے گی. اس کے علاوہ جو اوپر لال پٹی آپ دیکھ رہے ہیں شاہ قراقرم یہ تقریباً 887 یعنی اسلام آباد سے لے کر اوپر کوہ قراقرم کو جو چین کاشگر کا علاقہ ہے اس کا چین کا اس کو ملائے گی 887 کلومیٹر کی لمبی شاہراہ. یہ نیچے حسن ابدال کے نزدیک برہان کا مقام ہے یعنی اسلام آباد کے نزدیک, وہاں سے خنجراب تک جو ہے جائے گی. اب اگر ہم مشرقی گزرگاہ جو کہ سبز رنگ کی پٹی میں دکھائی ہے یہ اسلام آباد سے ہوتی ہوئی لاہور, ملتان, سکھر, حیدرآباد اور کراچی تک پہنچے گی اور وہاں سے مکران کوسٹل ہائی وے سے ہوتی ہوئی گوادر پہنچے گی. جبکہ مغربی گزرگاہ جو یہاں پہ نیلی پٹی میں دکھائی گئی ہے وہ جو ہے وہ حسن ابدال سے یعنی اسلام آباد سے اٹک, میاں والی, ڈیرہ اسماعیل خان, قلعہ سیف اللہ, کوئٹہ کلات یہ افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں ان کے, پنجگور اور تربت سے ہوتے ہوئی گوادر تک پہنچے گی. اور یہی وہ بندرگاہ ہے جس کو بنیادی طور پر ابھی جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. جو وسطی گزرگاہ ہے یعنی جو درمیانی وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے جو مغربی گزرگاہ ہے اس سے علیحدہ ہوگی اور مظفر گڑھ, لیا, راجن پور, سکھر, خزدار سے ہوتی ہوئی گوادر تک پہنچے گی. یہ تو تھا جو شاہراہیں ہیں اس حوالے سے چین کے منصوبے. اور اگر ہم ریلوے کے منصوبے دیکھیں تو ریلوے کے جو منصوبے ہیں وہ بھی تقریباً ریلوے کے دو بڑے منصوبے شامل ہیں, جو کہ ایک کراچی سے پشاور تک ٹریک ہوگا, دوسرا کوٹری ایک اور ہے وہ کوٹری سے براسل, لاڑکانہ, ڈیرہ غازی خان تک, اٹک تک کے ٹریک کو اس کی مرمت کی جائے گی. جبکہ کوئٹہ سے ڈیرہ غازی خان کا جو نیا ٹریک ہے اس کی تعمیر جو وہ ہے اس کو مکمل کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو اورنج لائن فلاور کا منصوبہ جو مکمل ہو چکا ہے وہ بھی سی پیک کا ہی حصہ تھا اور 1 ارب 60 کروڑ ڈالر کی مالیت کا یہ جو تھا وہ منصوبہ تھا. اس کے علاوہ جو طویل المدتی منصوبے ہیں اس کے لیے چین نے تقریباً 12 ارب ڈالر کی مالیت کی حویلیاں شہر سے یعنی اسلام آباد سے اوپر شہر سے چین کے بارڈر یعنی خاشگر تک 682 کلومیٹر کی لمبی خنجراب تک ریلوے لائن منصوبہ بھی شامل ہے جو کہ 2030 میں مکمل ہوگا. اور یہ جو لائن منصوبہ ہے یہ وہی ہے جہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ سڑک بھی چلے گی اور ساتھ ساتھ ریلوے کا منصوبہ بھی شامل ہوگا. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں توانائی یا انرجی کا جو منصوبہ ہے اس میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ چین وہ کرے گا وہ تقریباً 37 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی. اور اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ جو ہے وہ توانائی کے منصوبے جو ہے یا توانائی کے جو منصوبے ہیں وہ یا اس کی جو کمپنیاں ہیں یا پاور پلانٹ ہے وہ چین وہ لگائے گی. جو پاور پلانٹ ہے وہ بنیادی طور پر پانی سے بجلی پیدا کریں گے, کوئلے سے پیدا کریں گے, ہوا سے پیدا کریں گے اور سب سے زیادہ جو بجلی پیدا ہوگی وہ کوئلے ہی سے جو پیدا ہوگی. اگر ہم بات کریں کوہاٹ ڈیم, اگر ہم بات کریں کروٹ ڈیم جو دریا جہلم پر بنے گا وہ تقریباً 720 میگا واٹ پیدا کرے گا. ساہیوال کور پاور پروجیکٹ جو ہے وہ 1320 میگا واٹ پیدا کرے گا. قائد اعظم سولر پارک جو بہاولپور میں لگے گا وہ تقریباً 100 میگا واٹ جو ہے بجلی پیدا کرے گا اور یہ جو بجلی پیدا کرے گا. اور داؤد ونڈ پاور پلانٹ جو بھمبور میں ہوگا یہ 50 میگا واٹ جو بجلی پیدا کرے گا. اور پاکستان پورٹ قاسم کول پاور پروجیکٹ جو ہے یعنی یہ جب کراچی کی بندرگاہ پر ہے یہ تقریباً 1320 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا. یہ بھی کوئلے سے بجلی پیدا کرے گا. تھرکول پاور پروجیکٹ جو ہے تھر کا یعنی کول یہ بھی بجلی سے کوئلے سے بجلی پیدا کرے گا. یہ بھی تقریباً 1320 میگا واٹ جو ہے بجلی یا اس کی ڈبل جو بجلی وہ پیدا کرے گا. اب ہب کول پاور پلانٹ جو ہے وہ تقریباً کراچی کے ساتھ لگتا ہے. یہ تقریباً 1320 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا کوئلے سے. اور جھمپر ونڈ پاور پلانٹ ہے وہ 56 میگا واٹ جو بجلی وہ ہے پیدا کرے گا. یہ جو ہے ہوا سے بجلی جو پیدا کرے گا. اگر ہم بات کریں پنڈ دادن خان کی
تو یہ بھی کوئلے کے ذریعے بجلی پیدا کرے گا جو کہ 300 میگا واٹ کا بجلی کا منصوبہ ہے. اور جو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پانی کے ذریعے جو بجلی پیدا کرے گا وہ سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جو کہ کاغان میں ہے اور 870 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا کرے گا. اور کوہالہ ہائیڈرو پروجیکٹ مظفر آباد جو تقریباً 1100 میگا واٹ جو بجلی پیدا کرے گا اور یہ بھی جو ہے پانی سے بجلی پیدا کرے گا. اگر ہم یہاں پہ ایک ٹیبل دیکھیں تو اس میں یہ جو تقریباً 11 کے قریب یہ پروجیکٹ ہیں جس میں زیادہ تر بجلی جو وہ کوئلے ہی سے پیدا کی جائے گی. اور یہ جو منصوبے ہیں اور اس کی قیمت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, میں اس میں آپ کو دکھا دوں گا. اچھا اب اگلا فیز جو ہے وہ تقریباً زراعت کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. زراعت جس میں چین جو پاکستان کے مختلف زراعت کے حوالے منصوبوں کے حوالے سے جو چین انویسٹمنٹ کرے گا زراعت کے شعبے میں, وہ چینی جو کمپنیاں ہوگی پاکستان میں بیج کھاد زرعی قرضے کیڑے مار ادویات اور کسانوں کو کرائے پر ٹریکٹر اور زرعی مشینری بھی فراہم کرے گی. یعنی بیج کھاد زرعی قرضے کیڑے مار ادویات وہ سب کچھ یہ چینی کمپنیاں فراہم کریں گی پاکستان کو. اور اس کے علاوہ جو چینی کمپنیاں ہیں وہ اپنے زرعی فارم بھی لگائیں گی, یعنی اپنی فصلیں خود لگائیں گی, اپنے گودام بھی خود بنائیں گی اور گوداموں اور فصلوں میں سے جو فصل تیار ہوگی اس کو گودام میں پہنچانے کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہوگا, یعنی جو نقل و حمل کا نظام ہوگا, وہ چین جو ہے وہ خود انتظام کرے گا. اور اس کے لیے چین نے پہلے مرحلے میں اسلام آباد اور گوادر میں ایک بڑا جو گودام ہے وہ بنایا جائے گا. دوسرے مرحلے میں کراچی اور لاہور میں ایک بڑا گودام جو ہے بنایا جائے گا, جبکہ دوسرا بڑا گودام بنایا جائے گا وہ گوادر میں. اور اسی طرح تیسرے مرحلے میں کراچی اور لاہور میں ایک اور بڑا گودام جو ہے وہ بنایا جائے گا, اور پشاور میں بھی ایک بڑا گودام بنایا جائے گا. لیکن زراعت کے حوالے سے کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کے حوالے سے جو کچھ اور منصوبے ہیں وہ چین جو ہے پاکستان میں لگائے گا. ایک نمائشی منصوبے کچھ اس لحاظ سے ہو گئے, چین پاکستان کی جو زمین ہے وہ پاکستان سے لے گا, جسے ہم ٹھیکے پر بھی کہہ سکتے ہیں. وہ تقریباً 6500 یعنی 6500 ایکڑ کا جو زرعی زمین ہے وہ حاصل کرے گا, اور اس پہ اپنا ہی آپاشی نظام لگائے گا, اپنے ہی بیج وہ لگائے گا, اور اس کو اور چینی کمپنیاں جو ہیں وہی اس پر کام کرے گی. اس کے علاوہ چین جو ہے پاکستان میں کھاد بنانے والی فیکٹری جو وہ بھی لگائے گا, جو سالانہ 8 لاکھ ٹن جو کھاد وہ تیار کرے گی. اور سکھر میں ایک گوشت کی پروسیسنگ کا پلانٹ جو 2 لاکھ ٹن جو گوشت فراہم کرے گا وہ بھی لگائے گا پلانٹ. اور سکھر ہی میں ایک دودھ کا پلانٹ لگائے گا جو 2 لاکھ ٹن جو ہے وہ دودھ فراہم کرے گا. اور اسد آباد, اسلام آباد, لاہور, گوادر میں سبزیوں کی پروسیسنگ کے پلانٹ سالانہ 20,000 ٹن جو ہے وہ سبزی پیدا کریں گے. اگر پھلوں کے حوالے سے بات کریں تو جوس اور جیم جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ بنانے کے لیے سالانہ 10,000 ٹن جو پیداوار وہ دیں گے چین کے پلانٹ وہ بھی لگیں گے. اگر اناج کے حوالے سے بات کریں, اناج کے علاوہ چاول, گندم, مکئی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, تو اس میں تقریباً 10 لاکھ ٹن پیداوار والے پلانٹ جو چین لگائے گا. اور کپاس کے حوالے سے پلانٹ جو لگائے گا وہ تقریباً 1 لاکھ ٹن جو ہے کپاس کی پیداوار والے پلانٹ چین جو لگائے گا. تو اس حوالے سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تقریباً جو پاکستان کی اکانومی میں جو انوالومنٹ ہے وہ ہوگی وہ کتنی حد تک ہوگی, اور پاکستان کا ایک چیز کے بارے میں آپ نوٹ کرتے جائیے. اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. صنعت کے حوالے سے اگر بات کریں تو صنعت جو لگائے گا چین, اس کو صنعت کے لحاظ سے چین نے جو اس کو پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے, مغربی اور شمال مغربی حصہ, وسطی حصہ اور جنوبی حصہ. مغربی اور شمال مغربی حصہ جو خیبر پختونخوا بلوچستان کا علاقہ ہے, یہ معدنیات کے حوالے سے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے, اور پہلے بھی چین جو ہے وہ تقریباً 80,000 ٹن جو پاکستان سے سنگ مرمر خریدتا ہے, اور تقریباً 12 سنگ مرمر کے جو وہ سنگ مرمر اور گرینائٹ کے جو پلانٹ وہ لگائے گا جو چین ہے وہ شمالی علاقے گلگت بلتستان اور کوہستان میں, اور جنوبی علاقے خزدار میں 12 جو پلانٹ وہ ہے لگائے گا. یہ اگر وسطی خطے کی بات کریں صنعت کے حوالے سے, جو پنجاب اور سندھ کے علاقے ہیں, تو اس میں جو چائنا ہے وہ ٹیکسٹائل, گھریلو مصنوعات, سیمنٹ کے لیے جو ہے پلانٹ لگائے گا. اور سیمنٹ کے ذخائر کے لیے چین نے 4 جگہ وہ مختص کر لی ہیں جو پاکستان کے علاقے داؤد خیل, عیسیٰ خیل, خوشاب اور میاں والی میں موجود ہیں. یہ آپ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر جنوبی خطہ جو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں جو کراچی اور گوادر کی بندرگاہ شامل ہے. اس میں جو چین ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات, لوہا, سٹیل, انجینئرنگ مشینری اور آٹو پارٹس جو اس کی صنعتیں لگائے گا, جبکہ گوادر کو لوہا, سٹیل اور پیٹرولیم مصنوعات کے لیے مخصوص کر دیا گیا
ہے۔ اگر اورنج جو پٹی ہے اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو یہ شمالی مغربی جو معدنیات کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم بات کریں وسطی لال رنگ کی جو پٹی ہے یہ وسطی ہے، اس میں ٹیکسٹائل، گھریلو صنعت اور سیمنٹ کی جو منصوبے چین لگائے گا۔ اگر ہم مغربی اور نیلے رنگ کی اگر آپ پٹی دیکھیں تو یہ بھی معدنیات کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹ رکھتا ہے، اور یہاں پر بھی چین جو ہے پلانٹ لگائے گا۔ اور پیلے رنگ کی جو پٹی ہے یہ در حقیقت گوادر اور کراچی کی بندرگاہ ہے۔ کراچی کی اگر ایک نکر پر ہم دیکھیں جس کا جو انڈیا کے ساتھ ملتی ہے تو یہ جو کیٹی بندر کا علاقہ ہے، اور دوسری گوادر کی دوسری پٹی یا نکر پہ جائیں تو وہ جیوانی کا علاقہ جو کہ سرحد ملتی ہے جیوانی کی ایران کے ساتھ۔ اب یہ جو پیلا گوادر کا علاقہ ہے اس میں آپ کو نظر آیا تو اس کے نیچے ایک کریم رنگ کی پٹی یا سفید رنگ کی پٹی بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، وہ سیر و تفریح کے حوالے سے وہ پٹی ہوگی۔ اب یہ سیر و تفریح کے حوالے سے پٹی جو ہوگی اس میں چین کیا کیا منصوبے لگا رہا ہے، اس میں نائٹ کلب بنا رہا ہے، پارک بنا رہا ہے، تھیٹر بنا رہا ہے، گولف کورس، گرم چشموں والے ہوٹل، واٹر سپورٹس، اور یعنی دیگر سمندری تفریحات سے لیٹرلی جتنے بھی وہ آسائشات ہو سکتی ہیں وہ لگا رہا ہے۔ یہ تفریح جو پٹی ہے وہ کیٹی بندر سے شروع ہو کر جیوانی تک جائے گی جو ایران کے بارڈر کے ساتھ پاکستان کی آخری آبادی ہے۔ تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں یہ ایک تفریحی مقام ہوگا۔ وہ گزشتہ دنوں ہم نے سنا بھی تھا کہ وہاں پہ شراب جو ہے وہ بھی بنایا، اس کا بھی ایک کارخانہ لگا دیا گیا تھا یا لگایا گیا ہے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں مواصلات کا نظام یعنی کمیونیکیشن کا نظام، اس حوالے سے چین نے بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اور چین کے جیسے بجلی کا منصوبہ ہے اس کو بھی ایک بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے مواصلات کے سسٹم کو، اور پاکستان میں فائبر آپٹیکل جو کیبل ہے وہ بچھائی جائے گی۔ یہ چین کے بندرگاہ یعنی ہم خنجراب سے لے کر پاکستان کا جو علاقہ ہے وہاں سے لے کر اسلام آباد تک فائبر آپٹیکل کیبل جو بچھائی جائے گی، اور زیر سمندر جو ہے وہ بھی ایک کیبل جو بچھائی جائے گی، جو گوادر کے جو کہ ایک زمینی مرکز بنانے کا منصوبہ شامل ہوگا جسے سکھڑ کے ساتھ جوڑا جائے گا، جہاں سے کراچی اور گوادر دونوں طرف سے آنے والی فائبر آپٹکس کو اسلام آباد اور دیگر بڑے شہروں سے جوڑ دیا جائے گا۔ اور اس جو کیبل فائبر آپٹیکل کیبل لگے گی اس کے ساتھ پاکستان کو اضافی جو انٹرنیٹ بینڈ وڈتھ یعنی پاکستان کی جو انٹرنیٹ سپیڈ ہے MBs میں بہت زیادہ تیز ہو جائے گی، اور اس طرح پورے پاکستان میں چین اپنی نشریات کو چلا سکے گا، جس سے پاکستان میں وہ اپنی جو چینی ثقافت کو بھی ترویج دے گا۔ اور آخر پہ ہم بات کریں گے سرویلنس کا نظام یعنی نگرانی کا نظام۔ اس کے لیے چین نے سیف سٹی پروجیکٹ کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا تھا جو سب سے پہلے پشاور کے جو شاہراہوں، حساس مقامات اور مصروف جگہوں پر آلات اور کیمرے یعنی دو چیزیں، آلات اور کیمرے لگانے تھے، اور مانیٹر کرنا تھا جو شاہراہیں، حساس مقامات اور مصروف جگہوں پر، اور اس کو مانیٹر کرنا تھا ایک مرکزی کمانڈ سینٹر نے، اور لیکن بعد میں پشاور میں اس منصوبے کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس کو جو اسلام آباد اور لاہور میں سیف سٹی پروجیکٹ وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، اور دونوں شہروں میں تقریباً جو وہ ہے اس کی نگرانی اس کے ذریعے سے جاری ہے۔ یہ تھے منصوبے افغانستان کے حوالے سے، گوادر کی بندرگاہ کے حوالے سے، جو چین اس پاکستان کی گوادر بندرگاہ کے ذریعے پاکستان میں ایک کنیکٹیوٹی جو ہے وہ مختلف منصوبے پہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ تو ویورز یہ تھے چین کے جو منصوبے پاکستان کے اندر لگائے ہیں، اس حوالے سے چین کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا۔ لیکن اب ہم سی پیک کے حوالے سے جو چین کو فائدے حاصل ہوں گے، چاہے وہ معیشت سے متعلق ہو یا معاشی فائدے ہوں، یا چاہے وہ عسکری فائدے ہوں یا سیاسی فائدے ہوں، ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ چین کو ان سے کیا فائدے جو ہیں وہ ہوں گے۔ اگر ہم چین کے معاشی فائدے کے حوالے سے بات کریں تو جو سی پیک جو گوادر کی بندرگاہ ہے وہ چین کو جو خنجراب یعنی کاشغر سے ملائے گی، یہ تقریباً 3432 یا 12 کلومیٹر کا جو وہ ہے فاصلہ بنتا ہے۔ لیکن چین جو موجودہ اپنی تجارت کر رہا ہے وہ جنوبی چین سے بحیرہ کاہل سے ہوتے ہوئے بحیرہ ہند سے، اور پھر آگے جو ہے وہ خلیج فارس تک کے ذریعے وہ تجارت وہ ہے اپنے بحری جہازوں کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ تقریباً 10,000 کلومیٹر کا جو وہ ہے فاصلہ بنتا ہے، اور اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10,000 کلومیٹر کا جو یہ فاصلہ ہے وہ تقریباً چین 45 دن میں طے کرتا ہے۔ لیکن وہی دوسرا فاصلہ جس سے سمٹ کر چین کا یہی فاصلہ تقریباً صرف 3212 کلومیٹر رہ جائے گا، اور یہ فاصلہ 10 سے بھی کم دن میں وہ چین طے کر پائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی گوادر بندرگاہ کے ذریعے سے ایک تو کم فاصلہ ہو جائے گا، اور چین کی اس حوالے سے جو بچت ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور اس کے ذریعے سے گوادر کی بندرگاہ کے ذریعے سے مشرق وسطیٰ کے جو علاقے ہیں وہاں تک چین نہ صرف اپنی توانائی کا
منصوبے ہیں وہ نہ صرف وہ پہنچا سکے گا بلکہ اپنی جو مصنوعات ہے وہ دوسری منڈی تک آسانی سے پہنچا سکے گا، یعنی مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ اور یورپ کے ممالک تک آسانی سے وہ پہنچ سکے گا۔ یہ اس کے ایک معیشت کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑے فائدے ہیں جو چین اس سے حاصل کرے گا، اور چین کے جو عالمی منصوبہ ہے یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس میں سی پیک در حقیقت بہت 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 ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس اعتبار سے آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا۔ لیکن اگر ہم عسکری فائدے کی بات کریں تو چین نے 2015 میں پاکستان کی حکومت نواز شریف کی حکومت میں 40 سال کے ٹھیکے پر گوادر کی بندرگاہ لے لی ہے، اور چین اس پر اپنے عسکری جو وہ ہے عسکری اپنے جو ہتھیار ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی ایک اپنا وہاں پہ اپنی ایک کمپنی یا اپنا ایک وہ لگائے گا ہتھیاروں کے حوالے سے، یعنی اپنے انویسٹمنٹ کرے گا جو گوادر کی بندرگاہ ہے وہاں پہ اپنی ایک فوجی طاقت کو بھی بڑھائے گا، جس کے ذریعے سے چین کو ایک برتری حاصل ہو جائے گی بحیرہ ہند کے راستے خلیج فارس اور مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے علاقے پر۔ یہ ایک بہت بڑی ایک عسکری فائدہ جو ہے چین کو پہنچے گا۔ اگر ہم سیاسی فائدہ کی بات کریں تو چین جو سنکیانگ کا صوبہ ہے یہاں سے گوادر کی بندر تک یہ سڑک 3212 کلومیٹر کی بنتی ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی کیونکہ اکثریت ہے، اور وہاں پہ جو مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ چین وہاں کے مسلمانوں کو دباتا ہے، اور وہاں کے ہان جو باشندے یعنی چینی باشندوں کو وہاں پر لا کے آباد کر رہا ہے، اور تاکہ مسلمانوں کی جو تحریک ہے مذہبی حوالے سے اس کو دبایا جا سکے۔ اور مبینہ طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ نہ صرف ان باشندوں کو چین کے حوالے کر دیتی ہے اور بلکہ مبینہ طور پر ان کو کئی دفعہ ہلاک بھی کر دیتی ہے۔ تو یہ چین کو ایک سیاسی لحاظ سے پاکستان کے حوالے سے فائدہ ہوگا۔ اب اس منصوبے کے جو اثرات چین کے حوالے سے تو ہم نے دیکھے، اب اس تمام 10 منصوبوں کے پاکستان کے حوالے سے کیا اثرات ہوں گے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے مکمل، اور دیکھیں گے کہ اس حوالے سے پاکستان پر اس کا جو امپیکٹ ہوگا، کیا یہ جو فائدہ ہے یہ پاکستان کے لیے ایک حقیقت ہے، یعنی یہ سرمایہ کاری جو ہوگی پاکستان میں کیا یہ ایک حقیقت ہے یا صرف یہ ایک سراب۔ تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔